हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ साइंस सीरीज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे आज के मॉडर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की दौर जुड़ी है हज़ारों साल पहले शुरू होने वाली ब्रॉन्ज एज से? और सबसे पहले व्हील का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया गया? क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका में मिलने वाले रेड इंडियंस कौन थे? आज की एपिसोड में हम आपको ना सिर्फ इनके बारे में बताएंगे बल्कि नियोलिथिक इरा के बाद शुरू होने वाली सिविलाइजेशंस और ब्रॉन्ज एज में होने वाली साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशन की भी मुकम्मल कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। जैसा कि पहली एपिसोड में हमने आपको बताया कि नियोलिथिक इरा के एंड तक इंसान ने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए एग्रीकल्चर का आगाज़ कर दिया था और इंसान छोटे कबीले या ग्रुप्स बनाकर रहता था। लेकिन ये आबादियाँ कभी भी इतनी बड़ी नहीं हुई थीं कि इन्हें किंगडम्स या सिविलाइजेशन कहा जा सकता। नियोलिथिक इरा में इंसान दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गया था और अब एग्रीकल्चर के लिए उसे पानी और मुनासिब इलाकों की तलाश थी, और इसके लिए सबसे मुनासिब जगह मैदानी इलाके और दरिया थे, जहां पर मौजूद हमवार ज़मीन और दरियाओं का पानी उसके लिए एक नेमत था। इंसान ने इन इलाकों में अपनी आबादी बढ़ाना शुरू की और यूँ दुनिया में ऐसी सोसाइटीज़ का आगाज़ हुआ जिन्हें आज हम सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ कहते हैं। सिविलाइजेशन का स्टार्ट इंसानी तारीख़ में 6000 साल पहले हुआ और ये 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने तक सबसे बड़ी रेवोल्यूशन था। इस दौर की सिविलाइजेशंस में 6 ऐसी हैं कि जिन्हें अपने अपने इलाकों में साइंस और टेक्नोलॉजी में अरूज हासिल हुआ। पहले हम जिक्र करेंगे कि ये सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई और फिर हम देखेंगे कि कैसे इन इलाकों में इंसान ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ स्किल्स डेवलप की। रिसर्चर्स के मुताबिक 3500 BC में स्टार्ट होने वाली मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है। इसका आगाज़ मौजूदा इराक के इलाकों में टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के दरमियानी इलाकों में हुआ। इन दरियाओं को आज हम दजला और फरात भी कहते हैं। इस सिविलाइजेशन के मशहूर शहर उरक और समर थे, जिनकी आबादी 3500 BC में 50,000 से 2 लाख के करीब थी। इस सिविलाइजेशन में कोई एक बादशाह या सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ इरा में मुख्तलिफ सिटीज़ के कल्चर ने डोमिनेट किया। इसमें 2500 BC में सुमेरियन और फिर बेबीलोनियन ज़्यादा मशहूर हैं। मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर के लिए नहरी निज़ाम बनाया गया था। इस इरा की दूसरी बड़ी सिविलाइजेशन इजिप्ट की है, जिसका आगाज़ 3400 से 3200 BC के करीब दरियाए नील के किनारे हुआ, और फिर किंग मेनस ने अपर और लोअर इजिप्ट को मिलाकर एक किंगडम बनाई और अपने लिए फ़ेरो या फ़िरौन का लक़ब इख्तियार किया। मेसोपोटामिया के बरक्स इजिप्ट में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी और इन्होंने एहराम मिस्र जैसी शानदार इमारत बनाई। इस दौर की तीसरी सिविलाइजेशन इंडस रिवर सिविलाइजेशन या दरिया सिंध की तहजीब है। ये सिविलाइजेशन मौजूदा पाकिस्तान के इलाकों में डेवलप हुई। 1500 BC में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा इसके मशहूर शहर थे। ये शहर प्रॉपरली प्लान्ड थे, इसकी सड़कें खुली थीं और लोग पोइट्री, मेटल वर्क और एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। मोहनजोदाड़ो के अरूज के दौर में इसकी आबादी तकरीबन 40,000 थी। आहिस्ता आहिस्ता 1750 BC के करीब ये सिविलाइजेशन ख़त्म होना शुरू हुई और अब इसके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इस तरह चाइना में येलो रिवर के किनारे 1520 से 1030 BC के दरमियान शेंग डायनेस्टी को चाइनीज़ सिविलाइजेशन का आगाज़ कहा जाता है। चाइनीज़ ने पैलेसेस, फोर्ट्स, वॉल्स और कैनाल्स बिल्ड की। यहाँ पर चावल की काश्त की जाती थी और आज भी राइस इन इलाकों के लोगों की ग़िज़ा का अहम जुज़ है। यहाँ के लोग ब्रोंज़ का इस्तेमाल करने में माहिर थे। हम ये तो जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका दरियाफ्त किया, लेकिन आज से 12,500 साल पहले इंसान यहाँ कदम रख चुका था और कहा जाता है कि ये इंसान एशिया से कनाडा के बर्फ़ानी इलाकों से होता हुआ यहाँ पहुँचा था। सेंट्रल अमेरिका में मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन का आगाज़ 1150 BC के करीब हुआ। इस सिविलाइजेशन का पहला मरकज़ ओल्मेक कल्चर था, लेकिन ये कम्प्लेक्स नियोलिथिक सेटलमेंट्स ही थीं। इसके टाउन्स की आबादी 1000 के करीब होती थी। 500 BC में मौजूदा मैक्सिको के इलाके में आबाद होने वाला मोंटी एल्बन पहला ट्रू सिटी था। इसकी आबादी 200 BC में 25,000 थी और यहाँ के लोगों ने स्टोन टेम्पल्स, पिरामिड्स और बाल कोर्ट्स बनाए। इसके बाद मायन सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ, जो कि 1000 साल तक कायम रही। इस दौर में बहुत सारे सिटी डेवलप हुए। मायन सिविलाइजेशन सेंट्रल अमेरिका में मौजूदा बेलीज़े के इलाके में डेवलप हुई। इस सिविलाइजेशन का सबसे पुराना शहर टिकल था,
جس کی آبادی 800 CE میں 77,000 کے قریب تھی۔ نارتھ اینڈ ویسٹ امریکن کانٹیننٹس کی اس دور کی سویلائزیشن ترقی اور ٹیکنالوجی میں ایشیا سے بہت پیچھے تھی۔ جب کولمبس نے پہلی بار امریکہ کا راستہ دریافت کیا تو یہاں رہنے والے لوگ جدید تہذیب سے بالکل ناآشنا تھے۔ ان نیٹو امریکنز کو ریڈ انڈینز کہا جاتا تھا اور یورپینز نے ان پر بڑی آسانی سے قابو پا لیا تھا۔ آج بھی امریکہ اور کینیڈا میں ان ریڈ انڈینز کی نسلیں آباد ہیں۔ اس طرح ساؤتھ امریکہ کے سویلائزیشن کا آغاز بھی نہری نظام اور آلو کی کاشت سے ہوا تھا۔ 100 BC میں موکے ریور کے ساتھ ساتھ موکے سویلائزیشن کا آغاز ہوا اور یہ سویلائزیشن 9 صدیوں تک قائم رہی۔ اسی طرح ساؤدرن پیرو کے علاقے میں بھی سویلائزیشن کا آغاز ہوا۔ اس سویلائزیشن کے سٹی ٹیوانکو کی آبادی 350 CE میں 40,000 سے 1,20,000 کے درمیان تھی۔ تو دوستو یہ تو تھا دنیا کے مختلف علاقوں میں ہیومن سویلائزیشن کے آغاز کا مختصر انٹروڈکشن۔ ہر علاقے کے لوگوں نے اپنی ضرورت اور آسانی کے لیے مختلف علوم کو فروغ دیا اور نیو ٹیکنالوجیز ڈیولپ کی۔ اب ہم بات کریں گے کہ کیسے ان سویلائزیشنز نے ہیومن ہسٹری کے میجر سائنٹیفک ڈیولپمنٹس اور ڈسکوریز میں اپنا پارٹ پلے کیا۔ آج آپ اپنے ہیڈ فون پر میوزک انجوائے کرتے ہیں اور گٹار کی ٹیونز کے ساتھ ڈانس بھی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گٹار کی سریلی آواز آج سے 3,000 سال پہلے ایجاد ہونے والے برونز الائے کے بغیر ممکن نہیں؟ جی ہاں، ہمارے ماڈرن ایکوسٹک گٹارز کی سٹرنگز برونز کے الائے سے ہی بنتی ہیں، اور برونز کا استعمال آج سے 3,000 سال پہلے انسان نے کرنا شروع کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا نظر ڈالتے ہیں آج کے گٹارز میں برونز کے استعمال پر۔ برونز بیسیکلی کوپر کا ایک الائے ہے، مطلب کہ کوپر کے اندر مختلف میٹلز کو مکس کیا جاتا ہے جس سے اس کی سٹرینتھ بڑھ جاتی ہے اور اس کو زنگ بھی کم لگتا ہے۔ 1930 میں ایکوسٹک گٹارز کی سٹرنگز بنانے کے لیے برونز کا 80/20 الائے کا استعمال شروع ہوا۔ اس 80/20 الائے کے اندر 80% کوپر جبکہ 20% زنک ہوتا تھا، لیکن سٹرنگز کی لائف زنگ کی وجہ سے کم ہوتی تھی اور کچھ عرصے کے بعد ساؤنڈ بھی چینج ہو جاتی تھی۔ 1974 میں فاسفورس برونز کے نام سے ایک نیا الائے متعارف کروایا گیا جس میں 80% کوپر، 8% ٹن اور 0.2% فاسفورس ہوتا ہے۔ یہ نیا الائے گٹارز کی سٹرنگ میں ٹینشن مینٹین رکھتا ہے جس سے ساؤنڈ بہت بہتر ہو گئی اور گٹار کی ٹیوننگ کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہو گئی۔ اب تمام اچھی کوالٹی کے گٹارز میں یہی برونز الائے یوز کیا جاتا ہے۔ تو دوستو واپس آتے ہیں 3,000 سال پہلے کی دنیا میں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت انسان نے برونز کا استعمال کیسے کیا۔ انسان نے سب سے پہلے اپنے ٹولز پتھر سے بنائے تھے۔ اس دور کو سٹون ایج کہا جاتا ہے۔ سٹون ایج کی کہانی سننے کے لیے دیکھیے ہسٹری آف سائنس کی پہلی ایپیسوڈ۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے میٹلز کا یوز سیکھنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اینشینٹ سومیرینز وہ سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے کوپر میں ٹن ملا کر برونز بنایا تھا اور اس کا استعمال شروع کیا، اور بعد میں دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کا استعمال شروع ہوا۔ یہیں سے برونز ایج کا آغاز بھی ہوا۔ برونز کی انوینشن نے انسان پر میٹل کے استعمال کا راستہ کھولا اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری نیو ٹیکنالوجیز بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، جیسا کہ را کوپر کو زمین سے نکالنے کے لیے مائننگ، اس سے پیور کوپر تیار کرنے کے لیے سمولٹرنگ کا آغاز ہوا، اور اسی طرح برونز سے ٹولز بنانے کے لیے ہیمرنگ اور میٹلرجی کا آغاز ہوا۔ برونز میٹلرجی کے لیے ایسی بھٹیاں استعمال کی جاتی تھیں جن میں 1100 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا۔ انسان ایسی بھٹیاں سٹون ایج میں بھی یوز کرتا تھا اور انہی کو بہتر بنا کر برونز میٹلرجی کے لیے استعمال شروع ہوا۔ برونز سے انسان نے زیادہ مضبوط ٹولز بنائے۔ اس سے بنے ڈیکوریشن پیسز آج بھی آرکیولوجیکل سائٹ سے ملتے رہتے ہیں۔ اس ایرا میں میٹل ورک کے ساتھ ساتھ ایشیا اور یورپ میں نیو انوینشنز کا بھی آغاز ہوا۔ اس دور میں ویل اور پیپر جیسی انوینشنز ہوئیں۔ ان کی سٹوری ہم آپ کو آگے سنائیں گے۔ امریکن سب کانٹیننٹ میں برونز کے استعمال کی ٹیکنالوجیز اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوئی جیسا کہ ایشیا میں ہوئی تھی، بلکہ وہاں پر پریشیس میٹلز لائک گولڈ اور سلور کے اورنامنٹس اور جیولری بنانے کے لیے استعمال زیادہ عام ہوا۔ آج بھی میوزیمز میں پیرو سے ملے ہوئے گولڈ اورنامنٹس ڈسپلے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نیولیتھک ایرا میں انسان نے جانور پال کر ان کی سواری اور ایگریکلچر میں استعمال شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی انسان کی ٹریولنگ اور ٹریڈ بہت مشکل تھی کیونکہ جانور کے اوپر ایک خاص لمٹ تک ہی وزن لادا جا سکتا تھا۔ انسان نے اس مشکل کا حل بھی نکال لیا
اور ویل کے استعمال سے انسان کی ٹریولنگ اور ٹریڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ویل کی انوینشن اور اس کا سب سے پہلا استعمال گھوڑا گاڑیوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوٹری یا ظروف سازی کے لیے تھا۔ برتن بنانے کے لیے میسوپوٹامیہ میں پوٹرز ویل ایجاد ہوا۔ یہ گھومتا ہوا ویل ہوتا ہے جس پر مٹی کے برتن بنائے جاتے تھے۔ 300 سال بعد انسان نے اس کا استعمال بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں میں کرنا شروع کیا، جہاں سے دنیا کو اس ایجاد کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ شروع میں بنائے جانے والے ویل عام طور پر لکڑی یا پتھر کے ہوتے تھے اور بہت زیادہ وزنی بھی تھے، لیکن پھر بھی ان کی استعمال نے انسان کی ٹریولنگ کو بہت آسان بنا دیا۔ آج بھی ویلز ہماری ٹرانسپورٹیشن میں یوز ہوتے ہیں، چاہے وہ کارز ہوں یا ٹرین۔ ویل کی انوینشن نے وار فیئرز کو بھی چینج کیا۔ پہلے انسان پیدل یا گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑتے تھے، لیکن اب فائٹنگ کے لیے بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں کا استعمال شروع ہوا، جس نے پیدل اور گھڑ سوار فوج پر ایڈوانٹیج حاصل کر لیا، اور یہی ویلز بعد میں ٹینکس اور آرٹلری میں بھی استعمال ہوئے۔ دوستو، سویلائزیشنز کے سٹارٹ اور برونز ایج میں انسان نے ایگریکلچر کو امپروو کرنے کے لیے پانی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے دریاؤں سے نہریں نکال کر ڈیم بنائے اور پانی کو سٹور کرنا اور اپنی ضرورت کے مطابق سارا سال استعمال کرنا سیکھ لیا۔ اس دور کی نہریں 70 فٹ تک چوڑی اور کئی کلومیٹر تک لمبی ہوتی تھیں۔ یہاں سے سول انجینئرنگ کا آغاز ہوا۔ پانی پر کنٹرول کے بعد اب انسان اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرنے سے بے فکر ہو چکا تھا، اور ہر علاقے میں کسی نہ کسی شکل میں گورنمنٹ یا رولنگ کلاس بھی موجود تھی جو اپنی علاقے کے ساری انسانی آبادی اور ریسورسز کو کنٹرول کرتی تھی۔ یہی رولنگ کلاس یا گورنمنٹ اس دور میں ہونے والے شاندار تعمیراتی منصوبوں کی بھی ذمہ دار ہے۔ جیسا کہ ایجپٹ میں اس دور کے فیروز نے پیرامڈز بنائے۔ یہ پیرامڈز فیروز اپنی قبروں کے طور پر بنواتے تھے، اور ہر فیرو کے دور میں یہ ایک ایسا کنسٹرکشن پروجیکٹ ہوتا تھا جس میں بے شمار ریسورسز استعمال کیے جاتے تھے۔ سب سے شاندار اور بڑا پیرامڈ آف گیزا ہے۔ یہ 2780 BC میں کنگ کوفو نے بنوایا۔ یہ 485 فٹ بلند تھا، اور اگلے 3800 سال تک دنیا کی سب سے بلند عمارت کا اعزاز بھی اسی کے پاس رہا۔ گریک ہسٹورین ہیروڈوٹس کے مطابق 1,00,000 انسانوں کو 20 سال کا عرصہ لگا تھا اس پیرامڈ کو بناتے ہوئے۔ اس کی کنسٹرکشن ہمیں اس دور میں ہونے والے میتھمیٹکس اور سول کنسٹرکشن ٹیکنیکس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ اتنی بلند اور ایسی پریسائز کنسٹرکشن میتھمیٹکس، کنسٹرکشن مٹیریل، فزکس کے نالج کے بغیر ناممکن ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ تھیوری تھی کہ پیرامڈز بنانے کے لیے غلاموں کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ریسرچ سے یہ ایویڈنس ملے ہیں کہ شاید ایسا نہیں تھا، بلکہ پیرامڈز ہائیلی سکلڈ لیبر اور کرافٹ مین نے بنائے تھے۔ ان کی رہائش کے لیے بنائے گئے کوارٹرز کے کھنڈرات اس کا ثبوت ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق پیرامڈز کی کنسٹرکشن بیسیکلی ایجپشینز کے لیے ایک طرح کی مسل سٹریچنگ تھی۔ مطلب یہ کہ ہر سال دریائے نیل میں آنے والے سیلاب کے دنوں اور مختلف سیزنز میں جب ایگریکلچر کا کام کم ہوتا تھا تو لیبرز کو پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر لگا دیا جاتا تھا، جبکہ باقی سال کرافٹ مین اور لمیٹڈ لیبر کے ساتھ کام کو جاری رکھا جاتا تھا۔ اب جو بھی تھیوری اس کے بارے میں صحیح ہو، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ پیرامڈز اور اس جیسے دوسرے منصوبوں نے انسان کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کو بہت بہتر بنایا۔ نہ صرف ایجپشینز بلکہ اس دور میں باقی سویلائزیشنز نے بھی ایسے شاندار کنسٹرکشن پروجیکٹ سٹارٹ کیے، جیسے کہ چائنا نے 4th سینچری BC میں 3000 مائل لمبی دیواریں چین کی کنسٹرکشن شروع کی، اور 581 BC میں ہینگشو سے بیجنگ تک 1100 مائل لمبی گرینڈ کینال بنائی۔ اس طرح امریکہ میں مایان سویلائزیشن نے بھی پیرامڈز بنانا شروع کیے۔ ان کے پیرامڈ سٹیپ ہوتے تھے اور ان کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی ہوتی تھیں۔ ہر سٹی کا پیرامڈ اس کی شان سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، آپ بھی حیران ہوں گے کہ دنیا میں اس وقت اتنی انوینشنز ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک ہم نے آپ کو کسی بھی انوینٹر، ڈسکورر یا ریسرچرز کا نام نہیں بتایا۔ ایکچولی اس وقت جو بھی انوینشنز ہوتی تھیں وہ سب انسانی ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی تھیں۔ عام طور پر گورنمنٹس نے لوگوں کو اپنا نظام چلانے کے لیے ملازم رکھا ہوتا تھا، جیسا کہ فصلوں اور زمینوں کا حساب رکھنے کے لیے ملازم ہوتے تھے۔ یہی لوگ اپنا کام کرنے کے لیے اور نظام چلانے کے لیے انوینشنز کرتے تھے جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی تھی۔ ان سرکاری ملازموں کی معاشرے میں بہت اتھارٹی ہوتی تھی اور یہ ایلیٹ کلاس سمجھے جاتے تھے۔ عام انسان بس لیبر
یا ایگریکلچر تک محدود ہوتا تھا۔ کیونکہ فارمل تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا، لہٰذا علم نسل در نسل انفارمل طریقے سے منتقل ہوتا تھا، جس کی وجہ سے عام آدمی ہمیشہ ڈیولپمنٹ اور سٹڈیز سے دور ہی رہتا تھا۔ اس طرح بیسیکلی سائنس گورنمنٹ کی زیر نگرانی پروان چڑھتی تھی، اور گورنمنٹ کی پریورٹیز اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ اور ریسرچ کا راستہ بناتی تھی۔ اس سارے عمل کو آج بیوروکریٹک سائنس کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیویجول لیول پر کسی بھی انوینشن یا ڈسکوری کا کریڈٹ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بعد میں گریک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں فلاسفرز اور ریسرچرز نے اس طریقہ کار کو ختم کیا، اور سائنس باقاعدہ طور پر اسپیشلائزڈ فل ٹائم فیلڈ بنی، جس نے اس عمل کو سسٹمیٹک بھی بنا دیا۔ اسی گریک پیریڈ کا ذکر اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ تو دوستو، آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ان سیولائزیشنز میں رائٹنگ اور میتھمیٹکس کا آغاز ہوا، 1 گھنٹے میں 60 منٹ اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ کیوں ہوتے ہیں، کیسے انسان نے ایسے کیلنڈرز بنائے جو اگلے کئی 100 سال تک دنوں کا بالکل صحیح حساب رکھ سکتے تھے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔